अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, यूँ तो मुल्क अज़ीज़ में 12 महीनों में हम 4 मौसम इंजॉय करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सियासत के गुज़िश्ता 22 माह में हमने एक ही मौसम देखा है और सियासी मौसम गर्म से गर्म तरीन होता गया। 8 फरवरी के इंतखाबात भी सियासी हिद्दत को कम नहीं कर सके, लेकिन अब खुशकिस्मती से सर्द मौसम में ये इम्कान पैदा हुआ है कि सियासी हिद्दत कम होने को है और सियासतदानों ने सर्द महरी का मुजाहरा ख़त्म करने की बात की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत करेगी। इस बातचीत के मस्बत होने के कितने इम्कानात हैं और इस बातचीत के नतीजे में सियासी हिद्दत में किस हद तक कमी आएगी, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से नुकात होंगे जिन पर बातचीत होगी और बातचीत का ये मरहला किस हद तक आगे बढ़ेगा, ये सब जानते हैं। तो शामी साहब, बिलाखिर एक नैया है जिसमें हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी बैठ चुकी है। कल पहला इजलास होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुज़ाकराती नैया पार लगेगी, साहिल तक पहुँचेगी? देखिए, जिस तरह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तवक्को तो नहीं हो रही थी ना कि कभी ये फरीकैन आमने सामने बैठेंगे, लेकिन ना करते हुए भी अब हाँ हो गई है ना, हो गई है। exactly. दूर दूर जांदे असी नेड़े नेड़े आ गए। तो अब ये है कि तवक्को रखनी चाहिए। दोनों जो हैं वो बालिग लोग हैं, संजीदा लोग हैं दोनों कमेटियों में, और एक तजर्बाकार हैं। देखिए ना, खान साहब जो है उनकी भी अब 1997 से शुरू 97 जो है उससे शुरू करें आप, तो उनकी सियासत शुरू होती है ना। अगरचे के पब्लिक फिगर तो उससे पहले भी थे, यानी क्रिकेट के हीरो थे जी, फिर सोशल सर्विस के हीरो हुए, अब सियासत उसके बाद वो सियासत में कदम रखा और बड़ी लंबी इनिंग खेली है, बड़े नशेब फराज से गुजरे हैं। तो अब उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो मामलात को संभालेंगे। देखिए, मामलात को बिगाड़ना तो बहुत आसान है। पंजाबी में कहते हैं ना कि लड़ाई का और लस्सी का जो बढ़ाना है उसमें कुछ भी नहीं लगता। लस्सी में आप पानी डालते जाएं और लड़ाई जो उसी तरह लड़ाई अब बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अब मेरा ख्याल ये कोई बर्क रफ्तारी से तो शायद कोई नताज ना निकल सके, और इनमें यानी कोई इनको धमाका भी हो सकता है, कोई धचके भी लग सकते हैं, अच्छा, कोई सुस्त रवि का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल बातचीत जारी रहनी चाहिए और किसी भी तौर इससे मुअत्तल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। कल एक अहम केस का फैसला भी आना है, फिर 9 मई के हवाले से भी कुछ सज़ाएं हुई हैं जिन पर कह रहे हैं PTI के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सज़ाओं का अमल भी साथ चलता रहेगा और मुज़ाकरात भी साथ चलते रहेंगे, कोई धचका तो नहीं लगेगा मुज़ाकराती अमल को? सज़ाएं तो हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वो कोई इब्तदाई अदालत ने दी है ना, इंतहाई अदालत ने तो नहीं दी। अभी उनकी अपीलें होंगी। अच्छा। और एक तो अपील मेरा ख्याल कुछ फौज के अंदर ही एक अपील का हक होगा उनको, उसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकेंगे। तो और ये कानूनी मामला है और इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेचारे लटके हुए थे, लेकिन ना बरज़ख में बैठे थे, इसलिए अब इनके फैसले हो गए तो इसमें जेल में आ जाएंगे, कुछ उनको थोड़ी सहूलत मिलेगी और फिर ये अपना उनका मुकदमा जो है। मैं जानना चाहती हूँ, मुज़ाकराती अमल को तो धचका नहीं पहुंचेगा ना? नहीं, धचका लगना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि ये कोई भी फैसला आता है, अगर इमरान खान साहब के अपने मुकदमे का भी फैसला आता है, अगर फर्ज करें उनके खिलाफ भी आ जाता है 190 मिलियन पाउंड, वो भी तो इब्तदाई अदालत का फैसला होगा ना, इंतहाई अदालत का फैसला तो नहीं होगा। तो इसलिए सब्र से और सुकून से आगे बढ़ना चाहिए और उसी में से मेरा ख्याल है फिर रास्ते निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, उसी में से रास्ते निकल आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी प्रोग्राम में आपको बिल्कुल माहौल साजगार दिखाई नहीं दे रहा था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जिसमें इसहाक डार साहब शामिल है, और कहा जाता है कि जिस कमेटी में इसहाक डार साहब शामिल हो वो बड़े संजीदगी से मामलात को आगे लेकर चलती है। तो अब आपको हुकूमत की नीयत पर कोई शक तो नहीं हो रहा? देखिए, वो तो वक्त बताएगा ना कि क्या हमें इससे हासिल होता है, लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हुकूमत ने कमेटी बना दी है
اور اب یہ گفتگو شروع کریں گے، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس جتنی خراب ہو گئی ہے اور جتنی شدت کی طرف چلی گئی ہے، اس سے آگے جانے کا اب سکوپ رہا نہیں ہے ان کے پاس. اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، چاہے وہ اپوزیشن بھی کا بھی یہی کام اور گورنمنٹ کا بھی یہی ہے. تو اس سے ڈائیلاگ سے دونوں اپنے لیے سپیس کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈائیلاگ اسی وقت کامیاب ہوگا نا جب دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس بات پہ رضامند ہوں کہ ہم نے کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہے. اگر گفتگو میں یہ ضد ہو کہ میری بات مانی جائے گی اور اس کا نتیجہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. میرے نزدیک دونوں میں تبدیلی کی، سوچ میں اور ان کی سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو اگر تو انہوں نے ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے کوئی تھوڑا سا بڑا ظرف جس کا مظاہرہ کیا تب تو حل نکل سکتا ہے. اچھا، لیکن اگر ضد میں رہی پارٹیز کہ ہم نے اپنی بات منوانی ہے، عمران خان کی لیکن وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں جس پر نیگوسیشن ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب کیا دو نکاتی مطالبات جو کہ پی ٹی آئی کے اسی پر بات ہوگی یا اس سے وسیع ہوگا دائرہ؟ حکومت کی طرف سے بھی چیزیں آئیں گی. انکنڈیشنل گفتگو ہو رہی ہے. وہ مطالبات ہیں جو پی ٹی آئی پریزنٹ کرے گی، جو میرا خیال آج بھی انہوں نے کہی ہیں وہ باتیں. تو وہ باتیں خان صاحب کی رہائی کی بات تو شامل نہیں ہوگی ان مذاکرات میں؟ پتہ نہیں، اب وہ کل پتہ لگے گا جب وہ گفتگو کے بعد جب ایجنڈا کوئی ان سے تیار ہوگا. تو ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اچھی بات ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کوشش کو. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز کا جس کی گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، ماحول کو کنٹرول رکھنا پڑے گا. اگر یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی چلیں گی اور ڈائیلاگ بھی چلے گا، اس طرح ہوا نہیں کرتا. ڈائیلاگ ویکیوم میں نہیں ہوتا، ڈائیلاگ ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی ہے یا جو مقدمات ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے وقتی طور پر. اچھا، اس لیے کہ تاکہ اس گفتگو کے لیے سپیس بنے، کیونکہ ورنہ نئے نئے ایشوز اگر کھڑے ہوں گے تو یہ ڈائیلاگ سے ان نئے ایشوز پہ لوگ جانا شروع کر دیں گے اور اس سے ڈائیلاگ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا. ابھی خبر بھی آئی ہے کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا بھی سنایا جائے اس کے، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو بات صحیح کہی ہے کہ وہ تو ابتدائی ججمنٹ ہے اور اس پہ تو اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی جس طرح اور کیسز کی گئی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا پکڑ دھکڑ کے 9 مئی 26 نومبر 9 مئی 26 نومبر حکومت کے بندے صبح شام یہ لگے رہتے ہیں. میرا خیال ہے سلو ڈاؤن کر دیں. اپنی جگہ موجود ہیں یہ چیزیں، پڑی رہیں گی چیزیں جو ہیں. لیکن یہ ہے کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ کے کوئی درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان کی سالویشن ہے اور پاکستان کی سالویشن ہے، دونوں کی سالویشن ہے. میں عمران خان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی ضد جو ہے وہ تھوڑی سی، وہ اپنی ضد کو کنٹرول کرے، یہ اپنی انا کو کنٹرول کرے. ضد اور انا جو ہے اس وقت پاکستان میں ٹکرائی ہوئی ہیں. تو اگر ان میں کوئی درمیانہ راستہ نکلا آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی. اور پاکستان پہ جو دوسرے ممالک دباؤ ڈالتے ہیں، جس طرح امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، وہ پاکستان کی اکنامک ویکنیسز ہیں. اور اکنامک ویکنیسز اسی وقت کور ہوں گی جب یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں گی جس میں دونوں کی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. تو اگر تو انہوں نے یہ سوچ سے بیٹھے کہ راستہ نکالنا ہے پھر تو کامیابی ہوگی. اگر اس سوچ سے بیٹھے کہ ہم نے دوسرے کو رگڑا لگانا ہے تو پھر تو رگڑا تو دونوں کو ہی لگے گا، پھر کامیابی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ضد اور انا کے جنگ ہے، دونوں فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. امتیاز گل صاحب، جب وزیراعظم کے سیاسی مشیر سے اس حوالے میں بات کی گئی کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، نواز شریف صاحب مانیں گے اور ان کا تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا سمیت اسٹیبلشمنٹ، تو اب آپ کے خیال میں جب حکومت نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے، مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، کل پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں اس پر؟ دیکھیے جی، مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پہ متفق ہیں، آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو تمام ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ایک بڑا بھولا معصوم سا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں جو بیان آیا تھا جب 25 لوگوں کو سزائیں دینے کا اعلان کیا گیا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور کچھ اور سزائیں تھیں، بلکہ کل ہوا تھا وہ. اس میں اس بیان کے ساتھ جو ایک فکرہ تھا
کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا ملنے سے اصل انصاف ہوگا، گمراہ کن تباہ کن سیاست کو دفن کر دیا جائے گا۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، وہ اس سٹیٹمنٹ سے انڈیپینڈنٹ آزاد رہ کے کوئی فیصلے کر پائے گی، یا پھر ان کو کوئی یقین ہے کہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں گے وہ وہاں پہ قبول ہوگا؟ کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، عمران خان کی ضد، مجھے نہیں معلوم کہ ضد کیوں وہ کہہ رہے ہیں، جو بنیادی آپ نے مطالبے کیے ہیں، اور پھر وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ کل ہی کوئی 116 لوگوں کو جی ایچ کیو کے مقدمے میں، جی ایچ کیو پر حملے کے مقدمے میں ان پہ فرد جرم عائد کی گئی، اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، زین قریشی بھی ہیں، عمران خان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی توشہ خانہ کے کیس کی بات کی، لیکن امتیاز گل صاحب یہ حکومت پہلی واضح کر چکی ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور مذاکرات ایک سائٹ پر الگ سے چلتے رہیں گے، تو اثر انداز نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں ایک دوسرے پر۔ آپ بڑی سادہ سی بات کر رہی ہیں، یعنی ایک طرف ہاتھ میں ڈنڈا ہے کہ یہ کیسز ہیں، جائز ناجائز کیس ہیں، اور دوسری طرف کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں، تو ایسی حالات میں مذاکرات کیا چلیں گے؟ کیا بلیک میل کریں گے عمران خان کو؟ انہوں نے میرا خیال ہے جو مطالبہ کیا ہوا ہے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن بنیادی طور پہ ایک شخص جو جیل میں 2 سال 1.5 سال سے زیادہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے 2 ہی مطالبے ہیں، اگر ان 2 مطالبات کو چھوڑ کے وہ کوئی اور بات چیت شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو وہ جیل جو ہے بالکل وہ کھو کھاتے چلی گئی، اس کو نہ اس کو کچھ حاصل ہوگا، نہ اس کے جو چاہنے والے باہر بیٹھے ہوئے وہ اس کو مانیں گے۔ تو یہ کچھ ہمیں تھوڑا سا ریشنلائز کرنا پڑے گا یہ ساری۔ تو آپ کے خیال میں کل مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ کن نکات پر بات چیت کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے جس سے معاملات آگے چل کے بہتر ہو جائیں؟ میرا خیال ہے جب تک یہ جو الیکشن والی بات، 26ویں ترمیم کی بات، اور جو مقدمات ہیں، جن مقدمات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ صرف علی امین گنڈاپور کے خلاف 65 مقدمات ہیں، اسد عمر کے خلاف ابھی بھی 42 مقدمات ہیں، اسد کیسر کے خلاف 17 مقدمات ہیں، ایف آئی آریں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے شبلی فراز کے خلاف میرا خیال 32 کیسز ہیں، شندانہ گلزار پہ 17 ہیں، شہریار آفریدی پہ کوئی 15 یا 20 ایف آئی آریں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں آپ بات چیت کیا کریں گے؟ پہلا تو مطالبہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے ناجائز یہ مقدمے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، تو اس کے بعد پھر بات آگے جائے، کیونکہ یہ تو ان کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ وقت بائے کریں۔ کل ہی پتہ چلے گا نا کیا ایجنڈا ہے مذاکرات کا۔ ایسے تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی ہے، تو کنڈیشنز کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سول نافرمانی کی تحریک کا کیا مستقبل ہے، اس پر بھی ہم نے آگے چل کر بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے رسول بخش رئی صاحب، کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتے مذاکرات، حکومت کی بقا اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی ایک فریق کے ساتھ لڑائی کی کیفیت میں ہی رہے، لیکن اب چونکہ حکومت کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی ہے تو یہ اس تاثر کو زائل کر رہی ہے۔ اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون کہتا تھا کہ حکومت اگر اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا جاری رکھے تحریک انصاف کے ساتھ تو اپنے آپ کو مستحکم کر سکتی ہے۔ ایسا میرا خیال ہے کہ کسی نے کوئی سنجیدگی سے اس بارے میں نہیں سوچا، نہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت اور جو انتخابات کو متنازع سمجھتی ہے، اور اتحادی حکومت جس میں کہ کسی ایک پارٹی کی کوئی اکثریت نہیں، تو اگر ان کے درمیان میں یہ ہنگامہ آرائی اور تصادم رہتا ہے، تناؤ رہتا ہے، تو حکومت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے حالات میں بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر معاملات کو ٹھیک کرے، درست کرے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حزب اختلاف کی بات سنے، ان کے کیا خدشات ہیں، کیا شکایتیں ہیں، اور وہ یہ شکایتیں کو کم تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس 10 15 20 25 کیسز بنا دیے جائیں اور لوگ جیل سے باہر آتے ہیں، اس کے بعد ان کو دوبارہ اندر رکھنے کے لیے ایک نیا مقدمہ پولیس کا ایک کانسٹیبل یا سپاہی یا تھانے دار لے کے باہر جیل کے کھڑا ہوتے ہیں کہ اچھا ہتھکڑی ادھر ہے اور جیل بھی ادھر ہے، ہمارے ساتھ ہے، آپ گھر نہیں جا سکتے۔ تو یہ حکومت اگر اس طرح سے کرتی رہے، اور یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں جا رہی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان بالکل ایک ٹینٹ ہے اور اس ٹینٹ سے باہر کوئی
چیز باہر جاتی نہیں. آج کے عالمیت کے دور میں اور جس طرح سے میڈیا کی ریچ ہے، ہر جگہ باتیں پہنچتی ہیں پاکستان کے امیج کا، پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے ریاستی اداروں کی ساکھ کا، ان پر اعتماد کا. یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جس کی ذمہ داری تو حکومت پہ ہوتی ہے کہ حکومت معاملات کو طے کرے. اب یہ ہے کہ حکومت نے آخر کار ایک قدم اٹھایا ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف نے تو پہلے ہی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، انتظار میں تھے کہ کب حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی بنتی ہے اور معاملات طے ہوتے ہیں. تو یہ کل کو جو بات ہوگی اس سے آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ کل ملاقات ہوگی اور معاملات طے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ کافی دیر تک یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. تعطل بھی اس میں ضرور آئے گا، آنا نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ دونوں جانب سے مطالبات کیا ہیں اور ایجنڈا کیا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے، کہ ان کو کس حد تک آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے. جب سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ جا کے دوبارہ حکومتی کمیٹی وزیر اعظم اور اتحادی جماعتوں سے بات کرے گی، اور اس کے بعد میرے خیال میں کسی اور سے بھی بات چیت ہوگی. اور اسی طریقے سے جو تحریک انصاف کی کمیٹی ہے وہ مشہور قیدی سے بھی جا کے بات کرے گی اور اپنے اندر بھی بیٹھ کے بات کریں گے، اور آہستہ آہستہ سے آگے بڑھیں گے. لیکن ایک مقصد واضح ہونا چاہیے ایجنڈے میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سیاسی بحران کا حل نکالنا ہے. اور یہ جو تناؤ اور کشیدگی ہے اس سے سارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو مزید کمزور کرنا چاہتی ہیں اندر سے یا باہر سے دباؤ ڈال کے، اور ہم بہت ہی مشکل معاشی صورتحال میں ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داری پھر حکومت کی بھی نہیں ہے، تحریک انصاف کی بھی ہے. اگر وہ دعویٰ کرتی ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں، اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اس حوالے سے ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے مفاد کا خیال رکھے. صرف اقتدار میں رہنا ضروری نہیں، اقتدار کے باہر بھی رہ کر پاکستان کی اور عوام کی اور ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو حزب اختلاف کو آپ کبھی بھی دنیا میں کسی جمہوری ملک میں یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل اس کی اتنا ہی ذمہ داری ہے جتنا حکومت کی ہے کہ ملک میں استحکام ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں صرف حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو مذاکرات کے لیے سازگار رکھا جائے. ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے. سول نافرمانی کی کال کل ہی دے دی گئی تھی خان صاحب کی جانب سے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کل ملاقات کریں گے، دیکھیں گے حکومت کی نیت کیا ہے، اس کے بعد پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس کال کو مؤخر کرنا ہے یا منسوخ کرنا ہے. تو اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گو کے مذاکراتی کمیٹیاں دونوں جانب بن چکی ہیں، لیکن اعتماد کا فقدان اب بھی دکھائی دے رہا ہے. سول نافرمانی کی کال ابھی تک واپس نہیں لی گئی. گو کہ اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ اب چونکہ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے تو پی ٹی آئی کو کال واپس لے لینی چاہیے. ایسے میں شامی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، حکومت بھی اعتماد نہیں کر پا رہی کہ گارنٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل دیکھیں گے نیت کیا ہے اور یہ کمیٹی کتنی با اختیار ہے. اس طرح سے جو سیاسی طرز عمل آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی درست کر رہی ہے کال واپس نہ لے کر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فریقین ہے نا وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے. نہ تو حکومت جو ہے پی ٹی آئی پر احسان کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی حکومت پر احسان کر رہی ہے. دونوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے. آخر دونوں پاکستانی ہیں، پاکستان کا مفاد انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے. جہاں تک سول نافرمانی کا تعلق ہے، دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک دن کے اندر کوئی کہیں بم گرا دینا ہے یا کوئی حملہ کر دینا ہے. وہ تو یعنی سول نافرمانی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنسز نہ بھیجیں. تو ایک دن میں تو آتی نہیں ہے، وہ تو ایک مسلسل عمل ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن بعد بھی اگر آپ واپس لے لیں گے کال یا معطل کر دیں گے تو وہ بھی ہو جائے گی. یعنی اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کال واپس نہ بھی لے
تو تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قیامت برپا ہو جائے گی. تو دیکھیں اولاً تو ماحول سازگار کرنے کے لیے یعنی ایک تو فریقین یہ کہیں بھائی کوئی فردر اب کاروائی نہیں ہوگی, نہ کوئی گرفتاری ہوگی, نہ کسی کے خلاف کاروائی ہوگی, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی یہ سول نافرمانی کی کال جو ہے اس کو معطل کر دیں. باقی اگر وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں یا تو ان کی مرضی ہے. لیکن اس سے مذاکراتی عمل سبوتاج نہیں ہوگا؟ نہیں, مذاکراتی عمل کیا سبوتاج ہونا ہے؟ شوق پورا کر لیں اپنا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ گئے ہیں, بات چیت شروع کر دی ہے, تو پھر اس کا اچھا ماحول بنانا دونوں کی ذمہ داری ہے نا. اس لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے. مثلا جب پی این اے کے اور بھٹو صاحب کے مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اس وقت قومی اتحاد کے جو لیڈر تھے وہ جیلوں میں تھے, تو ان کو جو جیلوں میں لیڈر تھے ان کو سب کو لا کے سہالہ میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا گیا. اچھا. تو تاکہ ان سے بات چیت میں آسانی ہو. جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ یعنی 3 افراد پہ مشتمل تھی پی این اے کی. مفتی محمود صاحب تھے, نوزاد انصر اللہ خان تھے, پروفیسر عبدالغفور تھے, اور ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, حفیظ پیرزادہ تھے, اور مولانا کوثر نیازی تھے. تو جو بات چیت وہ کرتے تھے پھر اپنے لیڈر جو تھے ان کی پی این اے کے, ان سے جا کے مشورہ کر لیتے. اب بھی مناسب بات یہ ہوگی, اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیں. اچھا. اور وہاں اور اس کے بعد تاکہ ان سے ملنے میں آسانی ہو جائے ان کے رفقا کو, اور مشورہ کر سکے. تو یہ کچھ جیسچرز دینے چاہیے ان کو, ان کے گھر پہ بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے تاکہ ماحول جو ہے اس میں تلخی کم ہوگی. ایسے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں, کوئی ایسی بازگشت ہے نہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بھئی جب آپ نے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے, جب آپ نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, ملاقات ہونے والی ہے, تو پھر آپ اس کا ماحول بھی پیدا کریں. آپ کی ذمہ داری ہے نا. اگر ماحول کو تلخی رکھیں گے یا اس میں اضافہ کریں گے تو پھر تو اپنی اس میں کشتی میں چھید کر رہے ہوں گے. حکومت اتنے ظرف کا مظاہرہ کرے کہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ظرف تو پھر مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے. کم ظرف جو ہیں وہ تو پھر کچھ کام نہیں کر سکتے نا. اب اپنا ظرف جو ہے وسیع کر لیں دونوں. کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ حکومتوں کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, تو یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. دینے کے لیے بہت کچھ ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے. جو قرار آئے گا ماحول میں, پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے؟ حکومت کو کیا چاہیے پی ٹی آئی سے؟ ایک سکون آئے, بے چینی ختم ہو. یہ جو آپ سڑکوں کی پالیٹکس ہے اس کو قرار آئے, میدان گرم کرنا بند کریں, ماحول خوشگوار ہو, اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اس لیے یہ ہر وقت محاذرائی ہے, ہنگامہ ہے, اس اور پھر ایک پورے ملک دنیا میں پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھی ادھم مچا رکھا ہے. تو یہ تو یعنی دیکھیں نا, پاکستان بحیثیت ملک کے تو ایک بڑا ایک مذاقہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی نا بعض اوقات. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو قرار آئے, اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرے. کل جب ٹیبل پر بیٹھیں تو حکومتوں کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی ہے. کہہ رہے ہیں جہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ماحول کو سازگار رکھیں. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کال واپس لے لینی چاہیے تھی اب تک؟ آپ کو بڑا اصرار ہے اس کال پہ. میرے نزدیک یہ کال آلریڈی غیر مؤثر ہو گئی ہے. اچھا. کیونکہ ان کا جو بیان دیکھیں وہ آج سنڈے سے انفورس ہونی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کال کا کوئی امپیکٹ آپ کو اگلے دن نہیں پتہ لگے گا. یہ کوئی 24 اور 26 نومبر کا وہ نہیں ہے کہ جلوس آ رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے پولیس سے مقابلے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا پالیسی ہے جو پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس سے کوئی ایسا بڑا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے جس کو کہ آپ بنانا چاہیں. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بھی ایشو بنانا ہے وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے حالات کو خراب کرنا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائیلاگ, میرے نزدیک جو میرا پیسمزم ہے ڈائیلاگ کے بارے میں اور ہمیشہ سے ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ ویکیوم میں نہیں ہوتا, خلا میں نہیں ہے ڈائیلاگ کہ یہ بیٹھ کے گفتگو بھی کریں اور اس کے بعد کسی بات پہ رضامند بھی ہو جائیں, باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا, اور ماحول کریٹ کرنے میں زیادہ رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی گورنمنٹ کرتی ہے, کیسز بنانا
गवर्नमेंट का काम है। पुलिस के छापे डलवाना अपोजिशन नहीं डलवा सकती छापे, वो हुकूमत ही ये तो आप डलवा। देखते हैं ना, कल टेबल पर बैठकर पीटीआई किस अंदाज में बात करती है और क्या देखिए क्या अंदाज मनवा तो हमें सकती पता है। क्या क्या देखिए मनवा सकती है। पीटीआई का आप पीछा छोड़ दें, बात ये कि दोनों का हमें अंदाज देखना है, सिर्फ पीटीआई का नहीं देखना अंदाज, गवर्नमेंट का अंदाज भी देखना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का तो सिर्फ इतना है कि वो जो ये बात कुछ अरसे के बाद धमकी होती है कि हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पीटीआई का तो सिर्फ बयान है ना, ये बयान इस किस्म के बयान बंद कर दे। अच्छा, हुकूमत का डबल है, एक तो बयानबाजी, क्योंकि हुकूमत के कुछ लोग बयानबाजी के एक्सपर्ट हैं और चूंकि हुकूमत के लोग हैं लिहाजा मीडिया एक्सेस उनको ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। ठक से प्रोग्राम चल रहा होता है, एकदम से कट होता है, पता लगता है कि मिनिस्टर साहब खिताब फरमा रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा ये एक है। दूसरा ये है कि जो ये कानून का नफाज है, ये पकड़ना है वो पकड़ना है, ये काम भी हुकूमत ही कर सकती है। तो लिहाजा माहौल को बेहतर करने के लिए जहां उन्हें बयानबाजी रोकनी पड़ेगी पीटीआई वालों को, इनके लिए कुछ इकदामात करने ज़रूरी हैं। अगर आप इकदामात नहीं करते, आप ये समझते हैं कि मुकदमे इसी तरह चलते रहेंगे, 9 मई के जो खटाखट इंडाइटमेंट चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी, वो सज़ाएं भी मिलती रहेंगी, ये भी होता रहेगा वो भी होता रहेगा, तो डायलॉग नहीं होगा। अच्छा, ये इसलिए कि हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेस्ड, दोनों में डिस्ट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, Exactly, दोनों एक दूसरे को ख़राब करना चाहते हैं। ये तो है। अब कॉन्फिडेंस किस तरह क्रिएट करेंगे? जब तक कॉन्फिडेंस का माहौल नहीं होगा डायलॉग किसी तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि पहली स्टेटमेंट गवर्नमेंट की वही सरकारी बयान होगा और इमरान खान की पार्टी का वही, जो उन्होंने तो 3 बयानात मामले लिस्ट कर दिए हैं ना, और अपनी ऑफिशियल पोजीशन वो स्टेट करेंगे। उसके बाद कितना पीछे हटेंगे, उसके लिए जेस्चर्स चाहिए। अगर तो हुकूमत को जेस्चर दे सकती है और उससे ये अंदाज़ा हो कि हाँ हुकूमत कुछ मामलात में तवज्जो दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस डायलॉग के प्रॉस्पेक्ट्स निकल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर तो ख्याल ये है कि हालात जिस तरह भी हैं वो तो जी अदालतें फैसले करेंगी, भाई ये 65 मुकदमे या 188 केसेस इन्वेस्टिगेशन इमरान के खिलाफ हैं, ये तो काम एक ही साइड से होता है ना, दूसरी साइड से तो हो नहीं सकता ना। ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़दीक माहौल को अगर बेहतर कर लिया तब डायलॉग का कोई फ़ायदा है, वरना डायलॉग गुफ्तगू के बाद आप देखेगा कि दोनों जहाँ हैं वहीं फंसे रह जाएंगे। ठीक है। और आप कह रहे हैं एतमाद की बहाली बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या इक़दाम? पहले तो ब्रेक लगाए ना। हाँ सही है। फरीकैन जो हैं वो ब्रेक लगाएं फिर रेस पकड़ें। दोनों को मुख्तलिफ किस्म के ब्रेक लगाने, लेकिन ब्रेक दोनों को लगाने। ठीक है। लेकिन ये भी तो एतमाद नहीं है ना कि ब्रेक्स हैं किसके हाथ में, ये फैसला भी अभी तक नहीं हो पा रहा, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे इस बात पे। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक टेबल पर आप बैठेंगे तो फिर क्या क्या ऑप्शंस सामने आ सकते हैं, हुकूमत की बास्केट में क्या होगा पीटीआई को देने के लिए, और पीटीआई क्या क्या मनवा सकती है, हुकूमत पीटीआई से क्या मनवा सकती है? देखिए, पहले तो बात है कि डायलॉग के लिए पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। वो जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं, अगर इनके पास इख्तियार है तो फिर ये कोई पहला कदम उठा लेंगे। लेकिन जब तक इस हुकूमत के सुरखील ख्वाजा आसिफ, हमारे वज़ीर दिफा, जिन्होंने आज भी कुछ देर पहले भी आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स को जल्द अज जल्द सज़ा देने का अमल मुकम्मल करना होगा। मालूम नहीं इन्हें क्या जल्दी है, उस सज़ा दिलवा के क्या हासिल करना चाहते हैं। अता तारड़ साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे। तो इस सूरत हाल की मौजूदगी में हुकूमत कुछ नहीं दे पाएगी, ना ही कंसेशन पीटीआई कोई दे पाएगी। पीटीआई यही कंसेशन दे सकती है कि हम तरसीलात ज़र की जो कॉल है कि बाइकआउट की, वो ना दें। अच्छा। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर बाहर हमें बताया जाता है कि 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं, उसमें से अगर 50 लाख पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई का है, फ़र्ज़ कर लें कि 50 लाख वो पीटीआई के हामी हैं, हर महीने अगर वो $250 भी भेज रहे हैं पाकिस्तान, अब वो हर महीने $250 भेजना बंद कर दें तो ये तो आपकी बात $1 अरब पे चली जाती है, 700 मिलियन से लेके 1000 मिलियन पे चली जाएगी। आपको मालूम है कि
IMF سے ہمیں جو قرضہ ملنا ہوتا ہے نا وہ $700-800 ملین ہوتا ہے. اس کا نقصان تو پاکستانی معیشت کو ہوگا جو بڑی مشکل سے ٹریک پر آ رہی ہے. امتیاز گل صاحب، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی سیاست سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپ کی معیشت ٹارگٹ ہو؟ جی میرا خیال ہے تمام حکومت کو بھی ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے کہ جس کا مطلب ہو کہ آپ ایک اپوزیشن جماعت ہے، ان کو جیلوں میں دیا ہوا ہے، مقدمے بنائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف روزانہ بیان بازی ہو رہی ہے. تو یہ تو ذمہ داری بڑی تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو کم کرے. جو لوگ پہلے ہی جیلوں میں ہیں انہیں مزید آپ ان کے سر پہ تلوار لٹکائی ہوئے کیسوں کی. یہ اس معاملے میں PTI نے کچھ نہیں دینا ہے. اس وقت پہلا قدم، بڑا قدم اگر حکومت با اختیار ہے اسے اٹھانا پڑے گا. اپنے وزیروں کے منہ پہ لگام لگانی ہوگی. یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے یہ بند کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی پھر PTI والے کچھ کر سکیں گے. ورنہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو بھی اپوزیشن جماعت ہوگی، جس کو بھی دیوار سے لگایا جائے گا، وہ تو اپنی ہر آپشن استعمال کریں گے. ایک آپشن ان کی یہ کہ اپنے لوگوں سے کہے کہ آپ فی الحال نہ بھیجیں پیسے. وہ پیسے نہیں بھیجیں گے. پھر ہنڈی اور حوالہ کے کاروبار کو مزید بڑھاوا ملے گا تو پاکستان ڈالر سے بھی محروم ہوگا. اور یہ میں نے تو بالکل آپ کو سادے سے عدد و شمار بتائے ہیں. $250 ماہانہ فی پاکستانی کی میں نے بات کی. اگر 50 لاکھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو کئی لوگ ہیں $1000 $2000 بھی بھیجتے ہیں. لہٰذا ہمیں بڑی سنجیدگی سے ہماری حکومت کو، یہ جو بڑے بڑے ہمارے رہنما ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ ان کو بریک لگانی چاہیے یا نہیں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس وقت ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال رہے ہیں. جی یعنی ڈالر ایک دن میں نہیں آتے باہر سے، یہ پورے سال کا مسئلہ ہے. تو کوئی ایک دو دن، میں نے ماہانہ کی بات کی ہے، میں نے ایک دن کی بات نہیں کی. ایک دن 2 دن یہ بھی، اور پھر وہ ان کے رشتہ داروں کو آتے ہیں پیسے. جی تو ان کا کیا بنے گا؟ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح، تیل دیکھیں، تیل کی دال دیکھیں. اچھی بات ہے اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کل دونوں فریقین بیٹھنے جا رہے ہیں لیکن اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار لوگ ہیں اور اگر وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ مذاکرات کیسے ہوتے ہیں تو پہلا فیصلہ تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میٹنگ سے اٹھ کے وہ کسی نے کوئی بیان نہیں دینا. اچھا، میڈیا کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ان کے درمیان میں طے ہوں یا نہ طے ہوں، جو ایجنڈا بنے یا نہ بنے، اس کو میڈیا میں نہ پھیلائیں. اچھا، کہ جہاں اعتماد نہ ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کے مذاکرات کو کچھ عرصہ کے لیے لوگوں کی بحث سے اور لوگوں کی نظروں سے ذرا اوجھل کر دیا جائے. تو اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کا میڈیا کے اندر ماحول بنا ہوا ہے تناؤ اور کشیدگی کا، کم از کم ہم کمیٹی کو کچھ عرصہ کے لیے اسے علیحدہ کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں، تاکہ ان کے درمیان میں جو بات چیت ہو وہ یہ نہ ہو کہ وہاں سے بات کر کے وہ جا کے رپورٹ دیں وزیر اطلاعات کو یا وزیر دفاع کو، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ تحریک انصاف کے میڈیا کے اوپر آ جائے. تو ایک تو رازداری رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے آپ کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھیں میڈیا سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں دلانا ہے کہ جی میڈیا سے بات نہ کریں فی الحال جب تک کہ چیزیں طے نہ ہوں. اگر ناکام ہو جائے مذاکرات، اگر وہ آگے کسی صورت میں نہیں بڑھتے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کو حق پہنچتا ہے کہ جا کے میڈیا سے بات کریں، اپنا موقف سامنے رکھے کہ ہم کیوں ناکام ہوئے یا ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ. تو اعتماد میں لینے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا رسول بخش رئیس صاحب کہ کل بیٹھنے سے پہلے کال واپس لے لی جاتی؟ دیکھیں اگر یہ کال اگر واپس لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھٹی ہوگی. اگر نہیں بھی لیتے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا، یہ سمجھنا کہ وہاں پہ پاکستان کے لوگ اس وقت بیٹھ کے ہمارا تھنک ٹینک پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی خبروں کے اوپر ہر وقت یہ بیچارے جو مشرق وسطیٰ میں ہیں جہاں سے کہ زیادہ تفصیل اظہار ہوتی ہیں، ان بیچاروں کو تو ٹیلی ویژن بھی نصیب نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو خبریں ہیں وہ ہر جگہ نہیں دیکھی جا سکتی. لیکن ایک جیسچر دینے کی بات کریں نا، اس سے ایک جیسچر دیا جا سکتا تھا، پازیٹیو جیسچر. جی وہ اگر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں کہ دنیا میں کئی ممالک نے معتوب ممالک کو
मफलूज करने के लिए पाबंदियां लगाई हैं, मुआशी पाबंदियां लगाई हैं। उन मुआशी पाबंदियों से कभी किसी हुकूमत के किसी बंदे की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। जरदारी साहब उसी तरीके से रहेंगे, मियाँ साहब रहेंगे, शहबाजी रहेंगे, कबीना रहेगी, और तनख्वाहें भी उसी तरीके से बढ़ती रहेंगी हमारे MPs की। कुछ भी नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? आवाम को होगा, मईशत को होगा। और अगर तहरीक इंसाफ अपने खाते में ये सब को डालना चाहती है कि खुदा न खास्ता कि अगर उनकी काल मुअस्सर हो जाए, जिसके बारे में मैं शक रखता हूँ कि मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के कहने पे ये तरसील इज़ार पाकिस्तान में आना बंद हो जाएंगी और हम बिल्कुल मोहताज हो जाएंगे। कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर ये करते हैं ऐसा, और मुमकिन है, ये इम्कान में से है, लेकिन मैं बिल्कुल मेरे नज़दीक ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की मैशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे। लेकिन ये इतना बड़ा एक अपने साथ वो जुल्म कर रहे होंगे कि आवाम के साथ भी दूरी, और फिर जो एक हथियार मिलेगा हुकूमत के कारिंदों को कि देखें आपने पाकिस्तान की मैशत के साथ क्या किया है। और जिस तरह से उन्होंने खत लिखा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जिनका ताल्लुक अमूमी मफाद से है, अवामी मफाद से है, मईशत से है। बाकी आप सियासत करें और भी तरीके हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऐसी पॉलिसी को भी तर्क करना होगा जिससे मुल्की मफाद को ठेस पहुंचती है। लेकिन सियासत चूंकि मुमकिनान का खेल है, और कल तक कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये दोनों मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अब ये मुमकिन हो रहा है, तो आगे क्या क्या मुमकिन हो सकता है ये वक्त ही बताएगा। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। वापस आएंगे तो बात करेंगे दहशतगर्दी के नासूर की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशतगर्दी का जिन एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। साल 2024 में 2014 के बाद सबसे ज़्यादा दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में हालिया जो हमला हुआ है चेक पोस्ट पर, उसमें हमारा 16 जवान शहीद हो चुके हैं। तो शामी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ KP में, जहाँ मोहसिन नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब मिल बैठे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम कहाँ लैग कर रहे हैं कि इस कदर ये वाक़यात बढ़ रहे हैं? नहीं, हम लैग कहाँ कर रहे हैं, हम आपस में लगे हुए हैं दंगा फसाद में। आप देखें ना, सूबाई हुकूमत जो है KPK की, और वो तो वफाक के साथ उलझी हुई है। आप देखिए, जो यानी एक तो दहशतगर्दी है ना, जो वहाँ से आ रहे हैं, हमारे सरहद पार से लोग आ रहे हैं, और जिस तरह वो हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, उनकी सरकोबी भी हो रही है। लेकिन आप देखें जिला जो कुरम है उसके अंदर क्या हो रहा था, तो हमारे दाखिली मामला है ना, लेकिन क्या तवज्जो दी है, कब से वो मामला जारी है, अब यानी उस तरफ तवज्जो उधर गई है। ये सारी चीजें हैं कि छोड़ के भाई बाकी सियासत होती रहेगी। हुकूमत का काम है, वफाकी हुकूमत का, सूबाई और हमारी सूबाई हुकूमत का, कि ये सारे इकदाम करें और दहशतगर्दी का मुकाबला करें। हमने तो एक दूसरे का जीना हराम कर रखा है, तो इसीलिए तो सारी ज़रूरत महसूस हो रही है। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो कि हमारी जो स्टेट है ना वो फंक्शनल हो 100%। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी है सूबाई मामलात को कंट्रोल करने में? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कुरम के मामला डिस्कस हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है उस पर अभी भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है वो कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन करती है पाकिस्तान के अंदर? प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्टिव रोल प्ले करती है। बुनियादी तौर पर जो काउंटर टेररिज्म है वो ऐसे अदारे काम कर रहे हैं हमारे, जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं, फेडरल अदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नहीं कहना चाहिए, फेडरल अदारे, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं। तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और जो ये मामलात जो बिगड़े हुए हैं जो आपको ये नज़र आते हैं, उसमें आपको देखना सिर्फ ये है कि ये लोग जो अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं, उसमें जो चीज़ें गौर करने वाली हैं, उनका वेपन सिस्टम क्या है जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद होते हैं इतने ज़्यादा। वेपन सिस्टम के मतलब हमें बताया जाता है कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असला है, इसका काउंटर तो हुकूमत ही कर सकती है ना। हुकूमत से मुराद ये है कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो
کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوکل سپورٹ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے ان کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ مختلف جگہ مختلف نوعیت کے مسائل ہیں. کرم ایجنسی میں ایک خاص قسم کا مسئلہ ہے. اچھا جب آپ اس کے بعد نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں آتے ہیں وہاں آپ کو ایک دوسرا ڈائنمکس نظر آتا ہے اور جگہ کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ لوکل سپورٹ کو بلڈ کرنا ضروری ہے کہ کس طریقے. ظاہر ہے جب لوکل سپورٹ بلڈ کرتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول آ جاتا ہے. پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پروونشل گورنمنٹ ہے, اس میں لوکل لیڈرشپ میں پروونشل اسمبلی آ جاتی ہے, پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, تو ان کا ایک رول بن جاتا ہے. تو جب تک آپ اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے ہولسٹک ایک مکمل اپروچ نہیں اڈاپٹ کرتے جس میں سیکیورٹی کے ادارے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں اور پروونشل لیڈرشپ ہے, وہ سب کوارڈینیٹ کریں گے اور عوام کو ساتھ ملائیں گے, پبلک کوآپریشن کو ساتھ لیں گے. کیونکہ دیکھیے جب آپ ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں کے پی کے اندر خاص کر ٹرائبل ایریا سے بہت سی شکایتیں آتی ہیں پبلک کی طرف سے کہ ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اگر تو آپ کمپریہنسو اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں تب تو یہ معاملے میرا خیال ہے کنٹرول ہو جائیں گے, ورنہ چلتا رہے گا. سب کو مل کر اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا. پنجاب حکومت جو ہے مریم بی بی یہاں سے بھیج رہی ہیں دوائیاں, مریضوں کو وہاں سے نکال رہی ہیں, ہیلی کاپٹر سروس ہسپتالوں میں پہنچا رہی ہیں. تو کے پی کے کی حکومت جو ہے اس کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے, اس کے پاس یعنی ادویات نہیں ہیں. لیکن مشورے دیے جا رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ ہمیں بلوچستان سے بھی افغانستان سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, وہاں بھی مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. تو امتیاز گل صاحب, ہم نے کیسے نکلنا ہے اس چیلنج کا, ہمیں سامنا کیسے کرنا ہوگا؟ بنیادی طور پہ جی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اندرونی طور پہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہیں اس کو چھوڑ کے اصل مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور سب سے بڑی بات گزشتہ 2-3 سال کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ عوام اور ریاستی اداروں کے جن کی طرف ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اشارہ کر رہے تھے ان کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. عام طور پہ کمیونٹی عوام وہ پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے, آپ کے انفارمر بھی وہ ہوتے ہیں, آپ کے کان بھی وہ ہوتے ہیں, آنکھیں بھی وہ ہوتی ہیں. لیکن جو موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں, جس انداز میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے عوام نے اپنا وہ فنکشن ختم کر دیا ہے. آٹومیٹیکلی وہ ختم ہو گیا کہ آپ کس طرح سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کریں, کس طرح پولیس کو آپ اطلاع کریں کہ ان کے پڑوس میں کون آیا ہے. جو اندر کی سپورٹ وہ اس وجہ سے بنتی ہے جب عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ اعتماد کا رشتہ قائم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے یہ جو پکڑ دھکڑ گرفتاریاں اور یہ جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں اس وقت, یہ ختم کرنے ہوں گے تب, اور عوام کے دل جیتنے ہوں گے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے اندرونی معاملات کو پہلے دیکھنا ہوگا, آپس میں جو ہم دست و گریباں ہیں اس کو سب سے پہلے ترک کرنا ہوگا اور اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں دہشت گردی کا خاتمہ بہت ضروری ہے, تو حکومت کا ایکشن پلان آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نیت, ارادہ اور صلاحیت یہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اصلاحات لائی گئی ہیں بارڈر ریجنز میں, اور ان کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ ان میں کافی عوامل ہیں جو کہ بارڈر پولیٹیکل اکانومی ہے اس سے مستفید ہو دے رہے ہیں, اور وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہیں, پریشان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو کبھی تاریخ میں ہوا کرتی تھی, یا ایجنسی سے یہ ضلع بن گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سمگلنگ کی میں بھی رکاوٹ ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ڈرگ ٹریفکنگ تھی, ایک کام تو افغانستان کے طالبان نے اچھا کیا کہ وہاں پہ ڈرگ پروڈکشن کے اوپر انہوں نے بہت بڑا کنٹرول کر لیا, جس کو دنیا ساری تسلیم کر رہی ہے, جو اچھی بات ہے. تو اس سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں. تو وہ جو یہ بارڈر کے اوپر فینس لگائی گئی ہے, کئی عوامل ہیں جس سے کہ ایک جو پرانا طبقہ تھا جو بہت ہی زیادہ یہ بلینز آف ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں بارڈر ریجنز میں, وہ اس سے متاثر ہوا ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے جس کو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے سے وہ خلفشار پھیلاتا ہے, اور وہ کشمکش اس لیے پھیلاتا ہے کہ اگر ریاست ان پیریفرل ریجنز میں کمزور رہتی ہے تو ان کی جو معیشت ہے, یہ
ٹھیک ہے، بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا آپ نے. ان فیکٹرز کو ہمیں دیکھنے کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.